बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, पाकिस्तान में साइफर कहानी डूब रही है और डूबते को तिनके का सहारा यानी FIA का सहारा मिल गया है, लेकिन ये सहारा कितनी देर चलेगा? इमरान खान से जेल में सवाल जवाब किए गए। आज कुछ बयानात आपके सामने रखेंगे और ये साबित करेंगे कि साइफर का ड्रॉप सीन आज नहीं बल्कि उसी दिन हो गया था जिस दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत आई। और वाकयात की एक टाइमलाइन आज की इस नशिस्त में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर व्यूअर्स आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान का नाम ले लेकर लोग अपनी सियासत चमकाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी सियासत तारीख गली में दाखिल हो चुकी है। और यही काम किया है परवेज खटक ने, और उनकी ना गाड़ी चल रही है और ना ही उनकी पार्टी चल रही है, दोनों सीज हो गए हैं। और व्यूअर्स आपको ये भी बता दें कि मौजूदा हुकूमत, निगरान हुकूमत जिसके पास पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का मैंडेट है, बुरी तरह नाकाम हो गई PDM के एडवेंचर के बाद और लोग सड़कों पर मौजूद हैं। पिछले 1.5 बरस में कितने बिल पास किए गए और किस तरह पार्लियामेंट किसी के कहने पर यह बिल पास करती रही, इसकी मुकम्मल तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि खान साहब से जेल में साइफर के मामले पर सवालात हुए और पाकिस्तान के मीडिया पर हमेशा की तरह कुछ जराए से खबर आई हैं और एक तासुर ये देने की कोशिश की गई कि इमरान खान से जो सवालात किए गए उनके पास इनका जवाब नहीं था। FIA की टीम की इमरान खान से जेल में मुलाकात हुई। 1 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही। तहकीकाती जो टीम थी उसने सवाल किए इमरान खान से और हाईलाइट ये था जो खबर जराए से लगाई गई कि इमरान खान ने एक बार फिर साइफर गुम करने का एतराफ कर लिया है। व्यूअर्स, ये ज्यादा दिनों की बात नहीं है कि पाकिस्तान में PDM का टोला चीख चीख कर ये कहता रहा कि ऐसा कोई साइफर नहीं आया भाई, और ये साइफर झूठ का पलंदा है। इन नगीनों में जो सबसे पहले इतराफ किया गया और आज वो लोग खामोश हैं, उनमें राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो सरफहरिस्त थे। उनसे एक सवाल पूछा गया कि साइफर कहां पर है, तो उन्होंने कहा कि जनाब साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है और वो गुम नहीं हुआ और गुम होने की बात नहीं है। व्यूअर्स, ये मामला यहां पर नहीं रुकता। कौमी सलामती कमेटी का इजलास शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया, उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास बुलाया जाता है और फिर उसमें तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया कि सफ़ीर साहब ने क्या कहा और फिर साइफर के अंदर क्या वाकई ऐसा मवाद मौजूद था जिससे ये तासुर मिले कि पाकिस्तान की हुकूमत को धमकी दी गई और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत को गिराने के हवाले से एक बाकायदा प्लॉट जो है वो तैयार किया गया। ये खबर अखबार में लगती है, लेकिन सबसे अहम पहलू ये था कि अगर साइफर गुम हो चुका था और इमरान खान की हुकूमत जा चुकी थी तो फिर ये साइफर कहां से पैदा हो गया, जिसकी बुनियाद पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास शहबाज शरीफ साहब ने बुलाया। अगर साइफर नहीं था तो फिर उस दिन कह देते कि भाईजान साइफर ही नहीं है। कौमी सलामती कमेटी में जब पूछा गया कि साइफर कहां पर है तो बता दिया जाता कि साइफर तो इमरान खान साहब ने घुमा दिया, लेकिन ये एक बयानिया बनाया गया। व्यूअर्स, आपको इस पूरी टाइमलाइन में वाकयात की सबसे अहम जो स्टेटमेंट है वो ISPR का मैं आपके सामने रखूंगा, जिसमें ISPR उस वक्त बाबर इफ्तिखार साहब ने ये कहा कि जनाब एक एलामिया में लिखा हुआ है कि अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई। इसमें लिखा गया जो बात की गई वो इंटरफेरेंस के मुतरादिफ है। इस पर डिमार्च किया, जैसा कि मैंने कहा कि ये वही अल्फाज है जिस पर तमाम लोगों ने एग्री किया। ये मेरे अल्फाज नहीं है, उस वक्त के DG ISPR के अल्फाज थे। अगर साइफर गुम हो गया था तो DG साहब कह सकते थे ना कि भाईजान साइफर मिल नहीं रहा और साइफर को कोई ले गया है और साइफर कहां पर है, इस हवाले से हमें तहकीकात जो है करवानी चाहिए। फिर व्यूअर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था वो पाकिस्तान के 1.5 बरस में जो वज़ीर-ए-आज़म रहे शहबाज शरीफ साहब, उनका स्टेटमेंट था जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर स्पीकर के सामने कौमी असेंबली में ये अल्फाज कहे कि विद द फुलेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर माई कमांड ऑनरेबल स्पीकर, मोहतरम सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था वो धमकी अमेज गुफ्तगू थी। और फिर अगर खत नहीं था, चोरी हो गया, तो उसी फ्लोर के ऊपर शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर ये कह सकते थे ना कि भाईजान साइफर को इमरान खान अपने साथ ले गया, और फिर उस वक्त ये मुकदमा दर्ज कर लिया जाता। लेकिन इमरान खान के खिलाफ कई माह गुजर जाने के बावजूद कहीं पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। किसी बीरबल ने बैठे हुए उसे ये ख्याल आया कि क्यों ना साइफर में, क्योंकि खान साहब ये कह चुके हैं कि साइफर मेरे पास नहीं है,
تو لہٰذا ان کے اوپر مقدمہ جو ہے ایک اور ڈال دیا جائے۔ پھر بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ خان صاحب نے خود لکھوایا ہے اور کسی سفیر سے، اور سائفر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ لوگ اتنے اعتماد کے ساتھ بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی جان سائفر نامی کوئی چیز نہیں ہے اور سائفر کبھی آیا ہی نہیں تھا، اور اس میں سب سے اہم جملہ مریم نواز کا تھا، کیونکہ مریم نواز کے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے، کوئی پارٹی کے علاوہ کسی بھی حکومتی عہدے پر وہ کبھی بھی نہیں رہی۔ ابھی ان کا یہ کہنا، وہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہی تھی کہ یہ خط نہ تھا نہ ہے بلکہ ایک ڈرامہ تھا؟ آپ کا یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا، پولیٹیکل سٹنٹ تھا، یا پھر آپ کو اس انفارمیشن تک ادراک تھا، یعنی کوئی ایک ایسا بیانیہ جھوٹ کا کہیں وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھ کر یہ تیار کیا گیا اور آپ نے اسے ریڈی میڈ بیانیے کو اٹھایا اور قوم کے سامنے رکھ دیا، اور پھر کس بنیاد پر آپ اتنے فل اتھارٹی سے ہی کہتی ہیں کہ جناب یہ ڈرامہ تھا، کوئی خط نہیں آیا، یہ آپ کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی، یا پھر آپ نے جھوٹ بولا عمران خان کے خلاف؟ اگر اس وقت کوئی خط نہیں تھا، ڈرامہ تھا، تو پھر خط چوری ہونے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ عمران خان نے سچ بولا، ایک خط تھا، اور یا یہ تمام لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر خط نہ ہونے کا جو ڈرامہ پہلے آپ نے رچایا وہ جھوٹ تھا، یا پھر آج یہ مقدمہ جو عمران خان پر آپ نے درج کیا یہ جھوٹ ہے؟ پہلے آپ اس بات کا فیصلہ کر لیں، کیونکہ فضل الرحمان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب خط آیا ہے اور نہ ہی کسی نے دھمکی دی، اور کسی کی طرف سے کوئی دھمکی نہیں دی گئی، یعنی فضل الرحمان صاحب بھی کسی بھی حکومتی عہدے پر نہیں ہیں، تو انہیں یہ انفارمیشن کون دے رہا تھا کہ کوئی خط نہیں آیا اور عمران خان نے جھوٹ بولا؟ کیا آپ کا بھی یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا؟ ویورز، جو سوالات اس سے جڑے ہوئے ہیں نا، عمران خان کا جو ایف آئی اے کی ٹیم کے سامنے یہ اعتراف کرنا، سائفر کی جو کسٹڈی کا معاملہ ہے نا، یہ عمران خان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ سائفر کی کسٹڈی کا ساری کی ساری جو ذمہ داری ہے وہ کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ وہ اعظم خان صاحب کے نام پر ہوا، یعنی یہ جاری تو اعظم خان صاحب کے نام پر کیا گیا، اور پھر جو سائفر کی جو کوڈڈ لینگویج ہے وہ کبھی بھی کسی کو دی نہیں جاتی۔ اس میں جو اہم نقطہ ہے اور سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دفتر خارجہ کا ہے، کیونکہ ویورز یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، دفتر خارجہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا اور اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کوٹ ان کوٹ کہ سائفر وزارت خارجہ میں مکمل طور پر محفوظ ہے۔ سائفر جیسے کاغذات دفتر خارجہ میں بہت احتیاط سے رکھے جاتے ہیں۔ یہ ترجمان دفتر خارجہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا۔ بھائی جان پہلے کار دے جنہیں تاڑے لوگ نے فیصلہ کر لو کہ سائفر چوری ہوا، گم ہوا، کوئی لے گیا، اور سائفر کی اصل کہانی کیا ہے، کیونکہ جتنے الزامات آپ خان صاحب پر ڈالی جا رہے ہیں آپ کو انہیں عدالتوں میں پروف بھی کرنا پڑے گا۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہے؟ میں نے کسی سے بات کی ہے اسلام آباد میں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب سائفر موجود ہے لیکن خان صاحب نے وہ جو کاپی تھی نا وہ لہرا دی، اور کوڈڈ لینگویج کو ڈی کوڈ کر کے وہ لہرا دیا، وہ اصل میں چوری ہو گیا ہے، اور اس بنیاد پر یہ کیس کیا گیا۔ بھائی جان آپ کو یاد رکھنا چاہیے، وہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے ہیں نا، ان کے لیے میں کچھ اور سوالات بھی رکھ دیتا ہوں کہ سائفر کی اصل کوڈڈ کاپی شاہ محمود قریشی کے بقول دفتر خارجہ میں موجود ہے، تو کاپی کا اصل مسئلہ نہیں ہے۔ کیا کاپی کا اصل مسئلہ ہے؟ ڈی کوڈڈ؟ پھر سے کسی نے پوچھا ہے کہ ان کو کہ یہ جو انٹرسیپٹ والے تھے، کیا کسی نے یہ سوال ان سے کیا کہ جو آپ نے فوجی سورس کو کوٹ کیا ہے سائفر کے حوالے سے، یہ فوجی سورس کون سا ہے؟ اور اس بات کا تعین کیسے ہوگا کہ سائفر عمران خان نے گم کیا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ کاپی جو ہے وہ کہاں پر گئی، جبکہ اصل ڈاکومنٹ جو ہے وہ دفتر خارجہ میں پڑا ہے۔ کیا عمران خان کے وکلا نے ایسی کوئی بات کی؟ اور پھر عمران خان کے بارے میں ایسی خبر کیوں پھیلائی گئی؟ اور ذرائع کا نام کیوں نہیں بتایا جاتا؟ کہاں سے آئی؟ کیونکہ یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اور اتنی محتاط جو جس طرح سے رپورٹنگ ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ہو رہی۔ اعظم خان صاحب منظر سے غائب ہیں، انہیں قوم کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا، ان کا اعتراف کہیں پر موجود نہیں ہے۔ اور پھر ویورز یہ بھی انتہائی امپورٹنٹ بات ہے کہ ایف آئی اے نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ سائفر اصل شکل میں وزارت خارجہ کے اندر اس کی کاپی موجود ہے۔ تو پھر آپ نے کس بنیاد پر یہ عمران خان کے اوپر ایک مقدمہ بنا لیا؟ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس کاپی کی وہ بات کر رہے ہیں، بہت سارے صحافیوں نے یہ بھی کلیم کیا تھا کہ جناب میں نے بھی وہ دیکھا ہے۔ تو پھر آپ ان کے خلاف کیا کوئی مقدمہ درج کریں گے جنہوں نے اس کاپی کو دیکھا اور کس حیثیت میں دیکھا؟ وہ لوگ جو قومی سلامتی یا کیبنٹ یا باقی حکومتی عہدوں پر جو مجاز اتھارٹی تھی وہ تو دیکھ سکتی تھی، لیکن صحافی جنہوں نے یہ کلیم کیا کہ وہ کاپی ہمارے پاس ہی موجود ہے، کیا آپ اس کاپی کے گم ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی یہ آفیشیل سیکرٹ ایڈ لگانے کی جس طرح سے آپ نے تیاری کی، پہلے آپ جا کر اپنے بیسکس کو ٹھیک کریں، گو بیک ٹو یور بیسکس، اور پھر عمران خان پر
وہ مقدمہ بنائیے گا جو مقدمہ بنتا ہے. جس طرح سے توشہ خانہ کا ڈراپ سین ہوا ہے، ایک غیبی قوت ہے جو عمران خان کی مدد کر رہی ہے، کیونکہ ان حالات میں ان لوگوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی عمران خان کو جیل سے باہر نہ آنے کے جو انتظامات جو کیے جا رہے ہیں، اس کا بھی مکمل ڈراپ سین جو ہے وہ ہو چکا ہے. دوسری طرف کوئی جج اٹھ کر توشہ خانہ جیسا فیصلہ سنا دیتا ہے یا عمران خان پر سیکرٹ ایکٹ لگا کر آپ سزا دے دیتے ہیں، ان سے کوئی بید نہیں کی جا سکتی. لیکن اس کیس کے اندر کچھ نہیں ہے، کیونکہ پوری پی ڈی ایم کی جماعت، ٹولہ اور جتنے بھی اس وقت موروثی کردار درباری ہیں نا، ان کے اپنے سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ کہانی کچھ اور. جو دوسری سٹوری ہے نا، یہ پرویز خٹک صاحب ہیں، اور پرویز خٹک صاحب کا تجربہ بھی بالکل بری طرح ناکام ہو گیا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ جو تجربہ کیا گیا تھا اور جس لیب سے انہیں نکالا گیا ہے، وہ لیب بھی ختم ہو گئی ہے اور یہ تجربہ بھی ناکام ہو گیا ہے، اور یہ انویسٹمنٹ جو ہے نا کسی کی مکمل طور پر ڈوب گئی ہے. پرویز خٹک صاحب ابھی بھی عمران خان کے نام کو استعمال کر کے اپنی سیاست کر رہے ہیں. دکان انہوں نے کھولی ہے، لیکن یہ دکان چل نہیں رہی، اور روزانہ وہ طرح طرح کے نعرے لگا کر، بولی لگا کر، آواز کس کے اپنی دکان میں جو گاہک ہیں انہیں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ جماعت اور یہ دکان جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلے گی. ویورز، یہ جو کمپنی ہے اس کو چلانے کے لیے مختلف جتن کیے جا رہے ہیں، اس گاڑی کو دھکا دینے کے لیے اور چلانے کے لیے مختلف جتن کیے جا رہے ہیں، مختلف قسم کا پیٹرول جو ہے اس کے انجن میں ڈالا جا رہا ہے. لیکن ویورز، خبر یہ ہے کہ اس گاڑی کا انجن مکمل طور پر اب سیز ہو چکا ہے. اب آپ جتنے مرضی اسے دھکے لگائیں، جو مرضی کریں، یہ گاڑی جو ہے نہیں چلیں. پرویز خٹک صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کچھ صحافیوں سے، اور انہوں نے یہ خبر بھی اپنی طرف سے بہت بڑی بریکنگ دی ہے، اور کوشش یہ کی کہ ٹھیک ہے، جنرل باجوہ اور فیض کا نام لے کر سارے لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ان لوگوں کی مدد جس طرح سے انہیں میسر تھی اس کے اوپر اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں. تو چلے میں بھی یہ کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں. کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں، اور یہ باتیں پرویز خٹک کے قد کو بڑا نہیں بلکہ بہت چھوٹا کر رہی ہیں. جنرل باجوہ اور فیض حمید نے انتخابات کے لیے ماحول بنایا، مگر عمران خان نہیں مانے. یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے پرویز خٹک صاحب کی طرف سے. پرویز خٹک عمران خان کو تو اس وقت ایک ہی چیز چاہیے تھی، اور وہ تھے الیکشنز. عمران خان کس طرح الیکشن سے انکار کر سکتے تھے، کیونکہ اس میں یہ بار بار بات کہی گئی کہ جنرل صاحب ماحول بناتے ہیں اور خان صاحب اس پر پانی پھیر دیتے ہیں. خان صاحب نے پچھلے 1.5 برسوں میں کیا کام کیا؟ اب تو بچے کو بھی یاد ہو گیا. پاکستان کی عدالتوں میں فیصلے دیے گئے، ان فیصلوں کو نہیں مانا گیا، بلکہ دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ کا پورا بیانیہ، پی ڈی ایم کا پورا بیانیہ یہ تھا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے، 90 روز میں الیکشن نہیں ہوں گے، آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 90 روز میں الیکشن کروانے. کس طرح کی ہمیں باتیں سنائی گئی. فلور آف دا ہاؤس ڈار صاحب کھڑے ہو کر یہ کہتے رہے کہ واٹ الیکشن، اگر 3-4 ماہ آگے بھی ہو جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ارے بھائی، بولنے سے پہلے تول تو لو کہ تم بول کیا رہے ہو. عمران خان کا پورا بیانیہ الیکشن کروانے کے حوالے سے تھا. اگر پرویز خٹک صاحب، آپ کو شاید یاد نہیں ہے، شاید آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں اس وقت موجود تھے، عمران خان نے اپنی حکومت کو قربان کیا. عمران خان نے اسمبلی تحلیل کی، پنجاب کی، کے پی کی، کہ پاکستان میں انتخابات کروائے جا سکیں، ایک پریشر بلٹ اپ کیا جا سکے. عمران خان کی پوری سیاست الیکشنز کروانے پر تھی. عمران خان کا پورا بیانیہ صرف یہ تھا کہ ملک کو ایک پاپولر حکومت دی جا سکے، اور عوام کے پاس جاؤ، اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں. کسی کی گود میں بیٹھ کر پارٹی کو تم جو ہے لانچ تو کرتے ہو، لیکن بھائی جان، آپ کی پارٹی ابھی شروع نہیں ہونی، اور نہ ہی یہ پارٹی کبھی شروع ہوگی، کیونکہ آپ نے عمران خان کے بیانیے کو نست و نابود کرنے کی کوشش کی اپنے ایک جھوٹے بیانیے سے، اور جھوٹ بولنا شروع کر دیا یہ کہہ کر کہ عمران خان تو الیکشن نہیں چاہتا تھا. جنرل باجوہ اور فیض حمید صاحب نے پورا ماحول بنایا. پرویز خٹک صاحب وہ وجہ کیوں نہیں بتا رہے جس کو بنیاد بنا کر عمران خان نے انتخابات سے انکار کیا. انتخابات کا اعلان مئی 2022 میں نہ ہونے کی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری صاحب تھے، جنہوں نے شہباز شریف اور نواز شریف کو اسمبلی تحلیل کرنے سے روکا تھا. کئی صحافی یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ شہباز شریف کو اقتدار کا مزہ آنے لگا تھا اور وہ کسی صورت اسمبلی تحلیل نہیں کرنا چاہتے تھے. خٹک کیسے ہی کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے انکار کیا؟ اصل میں آصف علی زرداری صاحب تھے. انہیں نظر آنا شروع ہو گیا کہ بھائی جان، گڈیاں، پروٹوکول اور بینگ اے پرائم منسٹر، آپ پہلی دفعہ کرسی پر بیٹھے تھے نا، تو دل نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس کرسی سے اٹھ سکیں. اور پھر انہیں معلوم تھا کہ شاید یہ موقع ملے نہ ملے تو یہی غنیمت سمجھیں اور کوشش کریں کہ اس کو طول دے سکیں. ان کا بس چلتا نا تو یہ پارلیمنٹ سے کوئی قانون پاس کروا کر اس پارلیمنٹ کی مدت کو بڑھا بھی سکتے تھے. یہ بھی ڈسکشن جو ہے نون لیگ کے اندر
बड़े वसूख से मैं आपको बता रहा हूं कि ये बात डिस्कस हुई, लेकिन कुछ लोग नहीं माने और फिर आखिरकार आपको असेंबली जो है वो तहलील करना पड़ी। फिर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा, परवेज खटक साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ लिख कर देंगे कि असेंबली तहलील होगी। उन्होंने इमरान खान को कहा कि धरना खत्म करो, लेकिन वो नहीं माने। फिर वो ये भी कहते हैं कि जनरल बाजवा ने हमारा बहुत साथ दिया, मगर आखिर में उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए। खटक साहब, जनरल बाजवा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं दिया। 2019 में ख्वाजा आसिफ के बकौल उन्हें पार्टी की ऑफर करवा दी गई थी और कहा गया था कि हुकूमत हम तुम्हें दे देते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि एक एक्सटेंशन मिले। और फिर उन्होंने ये खुद कहा, ये ख्वाजा आसिफ साहब के अल्फाज हैं, और फिर एक डील के नतीजे में जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान में से निकाला। नवंबर 2019 में बरतानिया नवाज शरीफ साहब आए, वो जनरल बाजवा का कारनामा था, वो किसी और का नहीं था। और ये सब कुछ जो है 2019 में शुरू हो गया था। आप जो कह रहे हैं ना कि मरहूने मिन्नत है और सर पर हमेशा हाथ रखा, ये पीडीएम के सर पर हाथ रखा। सबसे जो टिपिकल एग्जांपल है ना इस सर पे हाथ रखने की, वो है राजा रियाज साहब। आपको क्या लगता है कि राजा रियाज साहब जो है वो अपने किसी गुण की वजह से अपोजिशन लीडर बने, या उनमें बहुत ज्यादा कायदाना सलाहियतें थी कि वो दुश्मन को टक्कर दे सकते हैं, या ये ईमान की हरारत थी कि उन्हें पीडीएम के मुखालफिन की शक्ल में यानी अपोजिशन लीडर के तौर पर बैठाया गया? परवेज खटक साहब, जितना बड़ा जुल्म इस मुल्क में राजा रियाज को ऑपोजिशन लीडर बनाकर किया गया है ना, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जिस तरह से आप जनरल बाजवा के गुण गा रहे हैं ना, और आपको लगता ये है कि, मुझे तो आपकी बातों से ऐसा महसूस हुआ कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के शान में कसीदे पढ़ने के लिए केपी से एक तोते को उतारा गया है, और इमरान खान को नीचा दिखा के इमरान खान की सियासत को सिफर करने की जो आप भोंडी हरकत कर रहे हैं, इससे आपका कद बड़ा नहीं होगा, बल्कि इमरान खान का कद जो है वो और बड़ा हो रहा है। लोगों को आपकी औकात पता चल रही है। अली जैदी खामोश हो गया, बाकी लोग खामोश हो गए, आप बोली जा रहे हैं क्योंकि आपके पास एक पार्टी है, प्लेटफॉर्म है, और आप कहते हैं कि मैं एक सैलाब से इमरान खान की पूरी जमात को जो है वो बहाकर ले जाऊंगा। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, और आपको पता चल गया कि आपकी दुकान नहीं चल रही। जब किसी की दुकान नहीं चल रही होती ना, तो वो तरह तरह के ड्रामे करता है, वो तरह तरह से आवाजें कसता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, तो परवेज खटक साहब जो हैं, उन्होंने ये जो कैसेट लगाई हुई है ना, और इस कैसेट के बावजूद और इस रिकॉर्ड के बावजूद जो ये बजा रहे हैं बार बार, इनकी ये पार्टी और ये दुकान जो है वो नहीं चल रही। फिर उन्होंने एक और बात की कि जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा कि शहबाज शरीफ लिख कर देंगे कि असेंबली तहलील होगी। उन्होंने इमरान खान को कहा कि धरना खत्म करो, लेकिन खान साहब जो हैं वो नहीं माने। ये भी एक हैरत की बात है। परवेज खटक, इमरान खान शायद ये भूल गए हैं परवेज खटक साहब कि जब तहरीक अदम एतमाद हो गई इमरान खान साहब के खिलाफ, तो एक जो ट्रस्ट लेवल था वो बिल्कुल खत्म हो गया। और फिर खबरें कुछ ऐसी भी थी कि जो जनरल बाजवा है वो दोनों तरफ खेल रहा है, यानी दोनों तरफ जो है वो क्योंकि उन्हें एक्सटेंशन चाहिए थी, वो दोनों तरफ जाकर जो एक्सटेंशन की डिमांड करते थे। और उन्होंने हर पार्टी के अंदर ना अपने एक नुमाइंदा रखा हुआ था जो जाकर जनरल बाजवा की वकालत करता था। नून लीग में अहमद खान साहब थे, अब कहाँ पे हैं वो अहमद खान, मलिक अहमद खान? कभी आपने उनका कोई नाम सुना? किसी जगह कोई स्टेटमेंट आया? वो जिनके बंदे थे वो उन्हीं को प्यारे हो गए। परवेज खटक इन इल्जामात और बयानात के जरिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को खुश और इमरान खान को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई जो है वो टारगेट नहीं है। आवाम को अब इस बात में कितनी दिलचस्पी रह गई कि बाजवा क्या कर रहा था, बाजवा कौन है, बाजवा का क्या किरदार था। असल में पाकिस्तान की आवाम जो है ना, ये पार्टी के जितने भी भगोड़े हैं, अब इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे और ना ही वो देंगे। आपके सामने है ना कि क्या बना फवाद चौधरी साहब का। मैं उनकी एज अ पर्सन इज्जत करता हूं, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया वो ठीक नहीं था। अली जैदी कहाँ पर हैं वो? किसी को पता है? बताएं। कोई लापता हैं, मिसिंग पर्सन में क्या उनका नाम भी तो शामिल नहीं है? ये सियासी लोग जितने आपने आपको सियासतदान कहते थे, कहाँ गए? इमरान इस्माइल कहाँ गया? ये तमाम लोग जो है ना वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को प्यारे हो गए, उस साजिश को प्यारे हो गए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो की गई। इमरान खान 18वीं तरमीम के खिलाफ थे, हुकूमत आजम खान चलाते थे, बाकी मदद करते थे। देखें जी, 18वीं तरमीम के तो मैं भी खिलाफ हूं। उसकी एक बुनियादी वजह है और बड़ी सीधी सी वजह है। आप सूबे जितने भी है ना वो अपना हिस्सा मांगते हैं, लेकिन जब कौमी कर्जे की बात आती है ना तो उसमें कोई शेयर नहीं देता। कर्जा पाकिस्तान का बढ़ता है, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत पैसे निकाल निकाल कर सूबों को देती है, लेकिन जो लाइबिलिटीज हैं वो शेयर नहीं की जाती।
تو پھر 18ویں ترمیم صرف اس لیے کی گئی تھی، صوبوں کو خود مختاری دینے کا معاملہ جہاں پر آتا ہے وہ اس لیے تھا کہ زرداری صاحب چاہتے تھے کہ سندھ جو ہے ان کے ہاتھ میں رہے اور سندھ کی ایک انڈیپینڈنٹ حکومت ہو، وفاق کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس کی ایک بڑی مثال آپ کے سامنے ہے، NFC ایوارڈ جب ہوتا ہے اور جب یہ پیسے مانگتے ہیں تو گریبان ہوتا ہے وفاق کا اور ان کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ عمران خان کی حکومت میں متعدد بار سامنے آیا کہ قرضے اور جو پیسہ ہے وفاق دیتا ہے، لیکن جو باہر کے قرضے ہیں وہ لائبلٹی پاکستان کی حکومت پہ رہتی ہے، ریاست پاکستان پہ رہتی ہے، لیکن اسے کوئی شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے۔ عمران خان فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے، پرویز خٹک صاحب کا یہ دعویٰ ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب یہ انقلاب کیسے لا سکتے تھے؟ خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ بقول آپ کے اقتدار میں لائی، وہ فوج کے خلاف کیسے انقلاب لا سکتے تھے؟ عمران خان نے جنرل باجوہ کے کہنے پر سب کچھ کیا بقول آپ کے، تو وہ کیسے انقلاب لا سکتے تھے؟ 9 مئی عمران خان نے کیا کروایا؟ پاکستان کی عوام کا غصہ تھا۔ اب اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور جس طرح سے ریڈ لائن کو کراس کیا وہ غلط تھا، لیکن یہ کہنا کہ فوج کے خلاف انقلاب، میں اسے کم از کم باعث لیے نہیں کرتا کیونکہ خان صاحب ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ کہہ چکے ہیں کہ مضبوط فوج مضبوط پاکستان، مضبوط فوج ہوگی تو دفاع مضبوط ہوگا اور دشمن جو ہے کبھی بھی آپ کی طرف جو ہے وہ میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ اب جو سب سے خطرناک سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مجرم پارٹی ثابت ہو سکتی ہے جس پر پابندی لگ سکتی ہے۔ پرویز خٹک صاحب کو PTI آج مجرم پارٹی کیوں نظر آ رہی ہے؟ ویورز، اتنے سال خٹک صاحب ایک مجرم پارٹی کی اوپننگ کرتے رہے، ایک اوپننگ بیٹسمین کے طور پر وہ کام کرتے رہے، کھیلتے رہے، اور آج ایک سیاسی بھگوڑا بن کر پاکستان تحریک انصاف پر وہ حملہ کر رہے ہیں اور اسے ایک مجرم پارٹی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر یہ مجرم پارٹی ثابت ہوئی نا پرویز خٹک صاحب، پھر ان تمام لوگوں کا بھی، پاکستان کی عوام کو یہ سننا چاہیے کہ ان تمام لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے جو اس مجرم پارٹی میں ہمیشہ سے شامل تھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے ایک گینگ، جسے آپ گینگ کہہ رہے ہیں نا، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجرم پارٹی تھی، ایک ٹولہ تھا اور وہ مجرم پارٹی سب کچھ کرتی رہی، اور آج آپ ایمان لے آئے بقول آپ کے کہ آپ نے اپنا قبلہ جو درست کر لیا، تو یہ آپ کے گناہوں کو بھی بقول آپ کے اگر مجرم پارٹی ہے تو یہ کم نہیں ہوں گے۔ پھر آپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی تم کیا کر رہے تھے؟ ہمارا جو مدعا ہے نا، پہلے دن سے جب سے یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا، جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ان کے خلاف مقدمات درج نہیں ہوئے، انہیں ٹیلی ویژن پروگرامز میں بٹھا کر جو ہے وہ کہہ کے لگوائے جاتے ہیں، وہ کیا نام ہے جی، فیض الحسن چوہان صاحب، اور جا کر وہ عمران خان کے بارے میں، یعنی عمران خان پر کیچڑ اچھالو، انگلیاں اچھالو تو تمہارا قد بڑا ہو جائے گا اور تمہارے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے ایک کلیہ جو پاکستان میں سیاستدانوں کے سامنے رکھ دیا گیا، جس نے اس کلیے کو اپنا لیا وہ پار ہو گیا، لیکن اس کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گئی۔ یاد رکھیے گا، پرویز خٹک کئی آئیں گے، کئی چلے جائیں گے، لیکن اس قوم کا لیڈر عمران خان آج جیل میں ہے، اور جیل میں رہنے کے باوجود وہ آزاد ہے، اور یہ تمام لوگ آزاد ہونے کے باوجود ان کی سوچ غلام، ان کی سیاست غلام، اور ان کی دکانیں جو ہیں ان کے اوپر بڑے بڑے تالے جو ہیں وہ لگنے والے ہیں۔ ویورز، پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے لیے 4 کیسز مسائل جو ہیں وہ پیدا کر سکتے ہیں۔ بھائی جان، 4 محاذ پہلے دن سے یہ بندہ ناچیز کہی جا رہا ہے، اور میرے نزدیک یہ 4 محاذ کھولے گئے ہیں۔ ان محاذوں میں کچھ نہیں ہے۔ منی لانڈرنگ، سائفر۔ اب یہ منی لانڈرنگ مجھے نہیں پتا کہاں سے آ گیا، اٹ ہیز بین رپورٹڈ، اگر یو کین کریکٹ می اگر میں غلط ہوں، جو خبر آئی ہے۔ پھر اس میں 9 مئی کا کیس، اس کا بھی ایک 3 عدالتوں سے ڈراپ سین ہو گیا ہے۔ سائفر کا ڈراپ سین ہم نے آپ کے سامنے ان کے بیانات کی شکل میں کر دیا، اور یہ معاملات یاد رکھیے گا عدالت میں اٹھائے جائیں گے، کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کاپی تھی وہ گم ہو گئی، اور اس کی ذمہ داری، یعنی جس پر وہ لکھا ہوا تھا نا بینگ دا پرائم منسٹر، وہ آپ کو ڈی کوڈ کر کے دے دیا جاتا ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو اب تک میں سمجھ سکا ہوں۔ اگر وہ آگے پیچھے ہو گئی تو اس کا سوال خان صاحب جو ہے نا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ وہ آگے پیچھے ہوگی اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں پر ہے۔ پھر جو یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے، اس میں جج صاحب کی بدنیتی آپ کے سامنے آ گئی، تو یہ خان صاحب کے خلاف کیسز چلنے والے نہیں ہیں۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ جس طرح مرضی ان الزامات کو لگائیں، عمران خان کی پوزیشن کو آپ کے یہ بیانات جو ہیں کمزور نہیں کر سکتے، یاد رکھیے گا۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان اب بھارت سے آگے نکل گیا ہے۔ وہ چاند پہ پہنچے لیکن ہم اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں، اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ گزشتہ 2 ٹرمز کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے ریکارڈ بل جو ہیں وہ پاس کیے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ 2 ٹرمز میں پارلیمنٹ نے ریکارڈ 710 بل جو ہیں وہ پاس کیے ہیں۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے بھارتی پارلیمان کے مقابلے میں 141% سے زائد قانون سازی کی، اور قانون سازی کرنے کے باوجود پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔
عام آدمی کو اس کا حق اظہار جو ہے وہ نہیں ملتا اور اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. آج بھی عمران ریاض جو ہے وہ کہاں ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں. خدا کے لیے اس کے بچوں پر رحم کریں اور وہ باہر آئے, اسے چھوڑ دیں, اور یہی پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کی یہ آواز ہے. ایسا ظلم مت کریں. 2013 سے 2023 تک پارلیمنٹ کے سامنے 823 بل جو ہیں وہ پیش کیے گئے. مجموعی طور پر 10 سال میں 710 بل کو حتمی طور پر قانون کی شکل ملی. اتنے قوانین ہم نے بنا لیے, لیکن پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی نام کی اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم بھی جو ہے وہ فخر محسوس کر سکیں. تو اور پھر ویورز یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ رواں سال یعنی پارلیمنٹ نے 2013 سے 2018 کے مقابلے میں 41% زیادہ قانون سازی کی ہے. 2013 سے 2018 تک مجموعی طور پر 91 بل جوائنٹ سیشن میں منظور ہوئے, اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 43 ماہ کی یہ حکومت تھی. سینٹ اور قومی اسمبلی سے 225 بل منظور کروائے گئے. پی ٹی آئی نے سینٹ سے 99 جبکہ قومی اسمبلی سے 126 بل منظور کیے. اس وقت یہ تانے دیتے تھے نا کہ جناب یہ راتوں رات جو ہیں وہ بلز اور اس کے علاوہ آرڈیننسز جو ہیں وہ منظور کرا لیے جاتے ہیں. آج کیا ہوا یہ قوم کے سامنے ہے. پی ڈی ایم دور میں 16 ماہ کی حکومت رہی ہے جی. سینٹ اور قومی اسمبلی سے 257 بل منظور کرائے گئے. پی ڈی ایم نے سینٹ سے 112 جبکہ قومی اسمبلی سے 145 بل منظور کیے. ان میں سے اکثر بل تب پاس کیے گئے جب ایوان میں چند لوگ بیٹھے ہوتے تھے. ایک دم سے بل آتا تھا, اسے پاس کر دیا جاتا تھا. انہی بلوں میں کچھ بل نئے تعلیمی اداروں جن پر بالکل بحث نہیں کی گئی. انہی بلوں میں سے آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بھی پاس کرائے گئے جو ایجنڈے تک میں شامل نہیں تھے. بحث تو بہت دور کی بات ہے, اور بعد میں اس پر صدر عارف علوی صاحب نے ایک تنازع کھڑا کیا جس کی ابھی تک جو ہے تحقیقات ہو نہیں پائی. اور انہی بلوں کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ منصوبوں کے حوالے سے 15 کروڑ لے کر ہر قومی اسمبلی کے ممبر نے یہ کچھ جو بلز ہیں وہ پاس کروائے ہیں. یہ بھی ایک کنٹروورسی ہے, اور یہ بات جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, کوئی اور نہیں کہہ رہا. اور پھر آخر میں آپ کو بتائیں کہ پاکستان اس وقت جل رہا ہے اور حالات اس حد تک خراب ہو گئے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتالوں کا سلسلہ جاری ہے. شہر شہر گلی گلی جو ہے اب یہ احتجاج ہو رہا ہے, اور یہ کوئی بغاوت نہیں ہو رہی بلکہ بغاوت اس نظام کے خلاف ہو رہی ہے جو نظام غریب کے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے. بجلی کے بلوں کے حوالے سے ایک ہنگامی اجلاس بھی آج بلایا گیا ہے, اور بتایا جا رہا ہے کہ جو مختلف جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کے دفاتر کی سیکیورٹی کو بڑھا دیا گیا ہے, کیونکہ موب جب آتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے. لیکن جو سب سے ایک بھیانک چیز سامنے آئی اور وہ سرکاری ملازمین ہیں جی, جن کا بجلی کا بل ایک ایگزامپل کوٹ کی گئی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایک سرکاری افسر کا جو ملازم کا جو بل تھا وہ 57,000 روپیہ آیا, لیکن اس نے جو سرکار کو جمع کروایا نا وہ صرف 700 روپے جمع کروایا ہے. باقی جو 56,000 کے لگ بھگ جتنا جو بل تھا آپ اور میں اسے ادا کر رہے ہیں. یعنی جو ٹیکسز ہیں وہ 13 قسم کے ٹیکسز لگائے گئے اور باقی جو بل ہے وہ پاکستان کی عوام ادا کرے گی. اب اس طرح کے جو افسران ہیں جن کا بل کوئی اور ادا کرتا ہے, یعنی انہیں چھوٹ دی گئی ہے آن سرٹن گراؤنڈز, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی سمری تیار کی جائے گی اور ایسی سمری جس میں افسران اور جو سرکاری ملازمین جنہیں بل معاف ہے, کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ اور اس طرح کے بابو لوگ جو ہیں اس قسم کی کوئی قانون سازی اگر کی جاتی ہے تو اس میں کیا کردار ادا کریں گے؟ ایسے بلوں کو منظور کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے. ویورز, آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں, اور بجلی کا بل آپ کا کتنا آیا وہ ضرور شیئر کیجئے گا. اور اس کے اوپر میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ڈیبیٹ بھی کی جائے. آپ اپنے کمنٹس بھیجیں, انشاءاللہ ہم ان کمنٹس کو پروگرام میں شامل کریں گے, اور اپنا نام لکھیں, آپ کا بل کتنا آیا ضرور بتائیں, اور کس طرح سے بل جو ہے آپ کی جو ڈیلی کے ایکسپینڈیچرز ہیں اسے متاثر کر رہا ہے وہ بھی ہمیں بتائیں. یعنی دل کھول کر کمنٹس کے اندر اظہار کریں, انشاءاللہ اسے ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ کی آواز بنیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.